ट्रू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। हाँ, तो उन लोगों को सही रास्ते पे कैसे लाया जाए? उन लोगों को सही रास्ते पर लाने के लिए उलमा ही सही रास्ते पर ला सकते हैं। और सबसे पहली बात, उलमा तो बाद में उनकी रहनुमाई करेंगे। सबसे पहले उनके अपने घर वाले जब तक उनकी रहनुमाई नहीं करेंगे, तालीम अच्छी नहीं देंगे, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। मतलब ऐसा है कि जैसे मान लो घर वाले की तालीम इसको दे रहे हैं, कह रहे हैं, मतलब समझाने की पूरी कोशिश कर लगे हुए हैं घर वाले इसको। घर वाले की बात तो उसकी समझ में आती नहीं, तो घर वाले कैसे समझाए? घर वाले देखिए, घर वाले जितना समझा सकते थे समझाएंगे, उसके बाद में उलमा समझाएंगे। अगर घर वाले आलिम के पास, उलमा के पास भेजते हैं तो समझाएंगे, समझ गया तो समझ गया, नहीं तो फिर उसके बाद में क्या है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ेह हदीस मौजूद है कि 73 फिरके होंगे, वहां तक जहन्नम में जाएंगे। तो भाई हम और आप तो कोई जन्नत में ले नहीं जा सकता, नहीं आप ले जाएंगे नहीं मैं ले जा सकता हूँ। अपना काम है। जैसे हदीस शरीफ आपने सुना है ना, हज्जतुल वदा के मौके पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस शरीफ बयान की है कि पहुंचा दो तुम मेरी बात अगर एक भी जानते हो तो, है ना। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात पहुंचाने के लिए कहा है, तो पहुंचाएंगे हम बात। आप किसी को जबरदस्ती तो नहीं कर सकते ना, तो हमारे साथ जमात में चलो, चलना ही चलना है, नाम लिखवाओ 40 दिन 10 दिन। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि भाई हम पहुंचा दो तुम अगर एक बात जानते हो, दिन की बात, है ना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, कुरान की एक आयत है, पहुंचाना ही अपना काम है। जी जी हाँ, उसको जबरदस्ती तो अपन कर नहीं सकते उसके साथ। नहीं, नबी अलैहिस्सलाम की जब तालीमात आप देखेंगे, सहाबा इकराम की तालीमात देखेंगे, तो सहाबा इकराम ने पहुंचाया है दिन को। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिन को लाया, कहीं तो जैसे कुरान में कहा है ना, ला इकरा फिद दिन में कोई जबरदस्ती नहीं है ना। हाँ जी। तो इसी तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम दिन लेकर आए, हक दिन हक लेकर आए। उसके बाद जो जिसने माना तो वो सहाबा कहलाए, और जिसने नहीं माना मुनाफिक कहलाए, मुशरिक कहलाए, काफिर कहलाए, है ना। जी। अबू जहल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा लगता था, है ना, अबू लहब। हाँ, अबू लहब तो नहीं माना तो वो जहन्नमी हुआ। और हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहाँ के रहने वाले थे, कितने दूर के रहने वाले थे। हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फारस के रहने वाले थे। उन्होंने इस्लाम कबूल किया, साहबी कहलाए, है ना। माने तो माने, दूर की मान लिए तो साहबी कहलाए, नहीं माने तो फिर पास के रह के भी, रिश्तेदार भी रह करके भी फिर उनका कोई मतलब नहीं बनता है। हुजूर के 11 चचा थे, जिसमें से 2 ईमान लाए, 9 ईमान नहीं लाए, है ना। तो अपना मसला वही है कि मतलब पहुंचा दे दिन। आप देखिए फितनों का दौर है, जैसे कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि आखिरी जमाने में कुछ ऐसे छोटे लोग पैदा होंगे जो झूठी झूठी हदीसें लाएंगे, ना तुमने कभी सुनी होगी ना तुम्हारे बाप दादाओं ने सुनी होगी। हदीसें वो भी बयान करेंगे, वो ऐसे नहीं कि नई हदीस पैदा नहीं करेंगे, उसमें हदीस शरीफ में मनमानी तशरीह बयान करेंगे, अपने मनमानी बातें करके वो उसमें बयान कर देंगे। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यक़ूलु फ़ी आखिरी ज़माने दज्जालूना कज़्ज़ाबूना, है ना। जी आप क्या कहना चाहते बताइए। जी मेरा कहने का मतलब है कि हमारे पड़ोस में दारू पीता था। क्या? खूब नशा करता था, दारू पीता था। हाँ, हमारे पड़ोस में अभी छुट्टी नहीं थी, नशा मुक्ति केंद्र को ही पहुंचा उसको काम है। लेकिन मैंने एक चीज देखा अपनी आंखों से, उसको जमात वाले साथ में चले गए जमात में, तो 40 दिन में जब वापस लौट के आया ना, तो मैं तो उसमें गाड़ी नशे को हाथ लगाया, मैं कुछ किया। अब वो नमाज पढ़ रहा है 5 टाइम, हम खुद अपनी आंखों से देख रहे हैं, और मस्जिद में भी जाकर इसको देख रहे हैं। सारी बुराइयां खत्म होती है, लेकिन ये काम अच्छा था या गलत था, मैं ये पूछना चाहता हूँ। नहीं, वो काम अगर कोई नमाज की तरफ लेकर आया तो बिल्कुल सही है, लेकिन नमाज की आड़ में लेकर के उसका अगर ईमान लूटता है तो बिल्कुल गलत है। जैसे कि हदीस शरीफ में मौजूद है, बुखारी मुस्लिम तमाम किताबें मौजूद है हदीस शरीफ के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सहाबा इकराम से फरमाया कि एक कौम ऐसी लिख लेगी, इसमें से एक कौम लिख लेगी, किसमें से,
یہ ایک منافق تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پر اعتراض کیا تھا کہ آپ انصاف سے کام لیجیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کو قتل کرنے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، پھر فرمایا کہ اس میں سے ایک قوم نکلے گی جو نماز خوب پڑھے گی، یہاں اتنی نمازیں پڑھے گی یہاں تک کہ تمہاری نمازیں ان کی نمازیں کے آگے تیز نظر آئے گی، کم نظر آئے گی، اتنی عبادت کریں گے. اب کوئی اس بنا پر تو نہیں کر سکتے کہ بھئی اتنی نمازیں پڑھ لے وہ جنتی ہو گئے، عقیدہ درست ہونا چاہیے نا. اور یہاں تک کہ اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس فرقے کو قتل کرنے کا حکم دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ اگر میں ہوتا میرے زمانے میں اگر وہ آتے تو میں اس کو ضرور قتل کر دیتا. حالانکہ وہ فرقے کب وجود میں 38 فرقے میں 38 ہجری میں ہے نا، 38 ہجری میں آئے وجود میں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے قتل کیا نا. مصنف ابن ابی شیبہ وغیرہ تمام کتابوں میں موجود ہوگا، آپ نے سنا ہوگا علماء سے. جی اب رہی بات نماز کی، تو نماز قادیانی بھی پڑھتے ہیں، شیعہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن عقیدہ درست نہیں ہے نا جی. تو نماز پر تو ہمارا اختلاف نہیں ہے، نماز کے لیے ہم منع ہی نہیں کرتے. ہم تو نماز کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ نماز کی آڑ میں ہم یہ کہتے ہیں نا کہ نماز کی آڑ میں کسی کا ایمان نہ لوٹو. ہاں آپ اس کو دعوت دے دو نماز کی کہ بھائی آپ نماز پابندی سے کریے، نماز آپ پابندی سے کریے، اس کے لیے کوئی روزہ رکھیے، آپ اچھی تعلیم پر عمل کریے، اور اس کے بعد میں جیسے جیسے قرآن کی آیت میں آپ کو بتاتا ہوں جی تو یہاں سے بات واضح ہو جائے گی کہ تعلیم دی کیسے جاتی ہے. سورہ لقمان کی آیت نمبر 17 اور 18 ہے. جی حضرت لقمان، جناب لقمان، وہ اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہیں اور سمجھاتے ہیں کہ کیسے تم کو راستے پہ چلنا ہے، کیسے تمہارا بھلا ہوگا. یہ اس طریقے سے آیت ہے کہ یا بنیا اقیم الصلاۃ، ہے نا، اے میرے بیٹا نماز قائم کرنا، ہے نا، اقیم الصلاۃ نماز قائم کرنا، وعامل بالمعروف ونہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور. بیٹا لوگوں سے اچھے کاموں کی ترغیب دینا، اور برے کاموں سے روکنا، اور اس میں تمہارے پر جو مصیبت ہے اس پر صبر کرنا. ان ذلک من عزم الامور، بیٹا یہ بہت اچھے کاموں میں سے بہت ہی اچھا کام ہے. تو ترغیب دینے کے لیے فرمایا، اب یہ نہیں کہا کہ تم میرے ساتھ میں لگ جاؤ، چلو میرے ساتھ 40 دن کے ضلع میں، اور جیسے میں کہتا ہوں ویسے کرو. نماز پر تو ہمارا اختلاف ہی نہیں ہے نا. اور اس کے بعد میں آگے کیا فرمایا، ولا تسکر خدک للناس، بیٹا لوگوں سے منہ ٹیڑھا کر کے نہ بات کرنا. یہ تعلیم ہے جناب لقمان حکیم کی، ہے نا. تو اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے صحابہ کرام کو تعلیم دینے کے لیے، فرمایا کسی کو نہیں یہ کہا کہ تم زبردستی چلو میرے ساتھ میں. آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا علماء سے، جی ہے نا. تو ایسے کون سے مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں آپ؟ جی کون سے مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں آپ؟ ہم تو جماعتی ہے جی. اچھا جماعتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن جیسے مطلب کہنے کا مطلب ہے کہ جماعت کے جو دعوے دار ہیں اپنے دور کی جنہوں نے جماعت ایجاد کی ہے وہ دعویٰ کچھ اور کرتے ہیں، اور آج کے لوگ دعویٰ کچھ اور کرتے ہیں. تو ہم ان کے وہ سن لیجیے ایک منٹ، پھر آپ بولیے نا. ہم صرف وہ چیز دکھاتے ہیں جو آپ کے اکابرین نے لکھی ہے جماعت کے تعلق سے. ہم اپنی بات نہیں کرتے. آپ نے اگر سنی ہوگی تو میں نے اپنی بات کوئی نہیں کی ہے. میں نے کہا کہ دیکھیے بھائی آپ کے جماعت کے جو بانی ہے انہوں نے یہ بات کہی ہے نا. اگر آپ دوسری بات کریں گے تو پھر آپ وہ نہیں کہلائے جا سکتے نا. بات مسئلہ یہ ہے، میں نے تو اپنی بات نہیں کہنا کہ جماعت میں مت جاؤ، ایسا نہیں ویسا نہیں فلاں نہیں، کہیں میں نے بات ایسی ایک بار بھی بتائیے. جی ہاں تو وہی چیزیں میں دکھا رہا ہوں کہ کتاب اگر آپ جماعت میں جاتے ہیں جو جماعت کے امیر صاحب، میں تو دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ بھی دکھا سکتا ہوں اگر آپ مانگے تو، میرے پاس موجود ہے. تو خود مولانا صاحب کو گمراہ کہتے ہیں اور ویڈیوز بھی موجود ہے دارالعلوم دیوبند کے محتمم کی. اب بتائیے یہ چیزیں اگر آتی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ چیزیں اگر آتی ہے تو ہمارا فرض ہے کہ نہیں دکھانا، بتائیے. تو پھر تو یہ آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہو گیا کہ جی ان کا فرقہ الگ ہو گیا پھر کن کا؟ مولانا صاحب. ہاں تبلیغی جماعت میں بھی دو فرقے ہیں. ہم تو دیوبند سے ہی وہ رکھتے ہیں تعلقات. تو اگر دیوبند والے ان پہ فرقہ لگاتے ہیں مولانا صاحب ہے تو ان کا فرقہ ہمارے سے
جی دیکھیے آپ کو اگر معلوم نہیں ہوگا تو میں بتا دیتا ہوں. اس سمے دیوبندیوں میں 5 فرقے موجود ہیں. 5 فرقے. دیوبندی سارے کہلاتے ہیں لیکن میں 5 فرقے. ایک الگ ہے, ایک دارالعلوم دیوبند کا الگ ہے, ٹھیک ہے نا. سب کے فتاوے الگ الگ موجود ہیں. اور اس کے بعد میں ایک سوری جماعت ہے, ایک 7 جماعت ہے. تبلیغی جماعت میں 2 جماعتیں نکلتی ہیں. اور ایک اس میں ایک فرقہ ہے جو مماتی کہلاتا ہے, وہ بھی دیوبندی ہی کہلاتا ہے. مماتی فرقہ ہے وہ بھی دیوبندی کہلاتا ہے. وہ خاص کر کے پاکستان میں زیادہ پھیلایا جاتا ہے. اب بتائیں 5 فرقے تو خود آلریڈی دیوبندی پائے جاتے ہیں. اب جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے واضح کہ ایک ہی فرقہ جنت میں جائے گا. آپ ہی انصاف سے کام لیجیے گا کہ 5 فرقے تو آلریڈی ہے تو اس میں سے جائے گا کون؟ ہمارے یہاں تو کوئی فرقہ نہیں ہے. ہمارے سنی حنفی بریلوی میں کوئی فرقہ نہیں. ہم تو جماعت ہیں بس. ہاں کچھ مسائل میں اختلاف ہے, جیسے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث موجود ہے کہ علماء کی رحمت, علماء کا اختلاف رحمت ہے. ہمیں تو بریلوی سے کوئی گلا اور شفت ہمارا آج تک ہوا نہیں ہے. پوچھے گا کہ میری جو سسرال ہے بریلوی میں ہے, تو جو ہمارے گھر میں ہے وہ بریلوی کی لڑکی ہے, تو ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے. اور جو ہماری لڑکی ہے وہ بریلوی میں گئی ہوئی ہے, ہماری بڑی لڑکی. تو یہ تو ہم کبھی اپنے دل میں یہ سوچا کہ بھائی ان کی مسجد میں ہم نماز نہیں پڑھ سکتے, یا وہ لوگ ہماری مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتے. ایسے تو ہمارے دل میں کوئی نہیں ہے, کیونکہ اللہ کا گھر بنا, وہ بھی اللہ کا گھر ہے اور وہ بھی اللہ کا گھر ہے. یہ تو ہمارے دلوں میں فالتو کا پھپھون بھرا ہوا ہے, فالتو کی باتیں بھری ہوئی ہے. اب دیکھیے اللہ کا گھر تو ہے, اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن ہر مسجد اللہ کا گھر نہیں نا ہے. اگر ہر مسجد اللہ کا گھر ہوتی, اگر ہر مسجد اللہ کا گھر ہوتی تو اگر آپ سورہ توبہ پڑھیں گے نا پارہ نمبر 10 کی ہے نا, تو آیت نمبر 107 پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے مسجد زراعت جلانے کا حکم دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. پڑھیں آپ. اگر وہ مسجد اللہ ہی کی گھر تھی تو اللہ تعالیٰ نے کیوں حکم دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اس مسجد میں آگ جلا دو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کو آگ لگا دیا. 1400 سال سے اسے جلی ہوئی تھی, لیکن پھر وہ جب ان کا قبضہ ہوا پھر لوگوں نے وہی اسی جگہ پر مسجد نور بنوا دیا. کیونکہ جن لوگوں کو جن لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد سے نکال کے رہا تھا, انہوں نے اپنی جماعت کی الگ. ہاں الگ جماعت کری کی, اس کے بعد ایک مسجد انہوں نے بنائی جس مسجد کا نام رکھا مسجد زرار. اللہ رب العزت نے اس مسجد کا نام قرآن میں بیان کیا, ٹھیک ہے, اور اللہ نے فرمایا کہ اس حکم دیا کہ اس مسجد میں کبھی جا کے کھڑے بھی مت ہونا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ توبہ آیت نمبر 107 اور 108 میں. اب آپ یہی کہہ لیں گے کہ ہر مسجد اللہ کے گھر ہے تو پھر یہ تو قرآن کے خلاف ہو جائے گا نا. ہم قرآن کے خلاف تو نہیں جا سکتے ہے نا. آپ میری بات جی فرمائیے. اب ہماری مسجد ہے دیوبند والوں کی, ہم پڑھتے ہیں بھائی دیوبند والوں کی جو مسجد ہے اپنی اس میں تو ہم کرتے ہیں, لیکن اگر ہم بریلی جاتے ہیں تو وہاں کے ہم چھوڑ دیں گے. کیا کہہ رہے پھر سے بولے تھے؟ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی اپن لوگ جو ہے اپنی مسجد میں تو نماز پڑھتے ہی پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. دیوبند والی میں جو دیوبند کی بنی ہوئی ہے. ہاں بولیے. ہاں, اور جو بریلویوں کی مسجد ہے تو کیا بریلویوں کی جو مسجد بنی ہوئی ہے وہ اللہ کا گھر نہیں ہے؟ بالکل اللہ کا گھر ہے. ہم کہاں کہہ رہے کہ اللہ کا گھر نہیں ہے. ہاں تو ہم وہاں بھی نماز پڑھتے ہیں جا کے. ہاں دیکھیے میں آپ کو آسان سا طریقہ بتا دوں, جیسے کہ آپ نے منافق کا ذکر کیا تھا. سن لیجیے پہلے آپ میری ایک بات سن لیجیے. ٹھیک ہے بولیے, آپ بولیے, کوئی دقت ہے, آپ بولیے. ہاں بولیے. آپ ان لوگوں کی مسجد میں نماز پڑھ لیتے ہیں, جمعہ ہی پڑھ لیتے ہیں, نماز بھی چلے جاتے ہیں, فجر میں بھی چلے جاتے ہیں, جیسے بھی ٹائم مل جاتا ہے آپ نماز پڑھ جاتے ہیں ان کی مسجد میں. لیکن لوگ منہ سے کہتے ہیں ہماری مسجد میں نماز پڑھنے سے کہ ہماری نماز نہیں ہوگی. سمجھا دیجیے کیوں جی میں آپ کو آسانی سے سمجھا دیتا ہوں. بالکل آسانی سے سمجھاتا ہوں, آپ سمجھ جائیں گے 2 منٹ میں. دیکھیے جیسے کہ آپ مسجد کے امام, مثال کے طور پہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں, ٹھیک ہے. آپ مسجد کے امام صاحب ہیں, ٹھیک ہے نا. آپ نے عصر کی یا ظہر کی نماز کے لیے نیت باندھی, ٹھیک ہے نا.
اس کے بعد میں آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی یا پھر پوری نماز مکمل کی، فجر کی ظہر کی 4 رکعت نماز فرض ادا کی. ادا کرنے کے بعد آپ نے کہا کہ میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں اور آپ سے معافی مانگتا ہوں، معذرت طلب کرتا ہوں، وہ اس لیے کہ میرا وضو نہیں تھا. ٹھیک ہے، تو وضو نہیں تو آپ کی نماز بھی نہیں ہوئی. ٹھیک ہے نا، نہیں ہوئی نا، نہیں ہوئی آپ کی نماز. تو جب آپ کی نماز نہیں تو کیا جو آپ کے پیچھے جو مقتدی ہے ان کی نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی ان کی نماز. جب آپ کی نماز نہیں ہوگی تو ان کی بھی نماز نہیں ہوگی کیونکہ وہ آپ کا مقتدی ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس کا جواب تو وہ دے گا نا کہ اس نے وضو کیا یا نہیں کیا. سن لیجیے، وہی بات کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ امام صاحب ہیں، اگر آپ کی نماز نہیں ہوتی تو آپ کے پیچھے جو مقتدی ہیں، آپ امام ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے پیچھے اگر مقتدی ہے تو ان کی نماز نہیں ہوگی. جب آپ کی نماز نہیں ہوگی تو ان کی بھی نماز نہیں ہوگی. یہ مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہی بات کہ اگر کسی کا وضو نہیں ہے، اگر اس کے پیچھے اس کا وضو نہیں ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھی جائے تو اس کی نماز نہیں ہوتی. تو ایمان سے بتائیے، اگر جس کے سینے میں ایمان نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، وہ گستاخ رسول ہے، صحابہ کا گستاخ ہے، اہل بیت کا گستاخ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہے، اللہ تعالیٰ کا، اللہ رب العزت کا گستاخ ہے. ایمان سے بتائیے تو کیا اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی؟ جس کا وضو نہیں ہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی، تو جس کے ذہن میں ایمان ہی نہیں تو اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی؟ ایمان سے بتائیے گا، بتائیے، آپ کے اوپر میں چھوڑتا ہوں. یہ تو بات آپ کی صحیح ہے. ہاں، وہی میں کہہ رہا ہوں نا. اس چیز کا پتہ کیسے کریں کہ اس کے دل میں ایمان ہے یا نہیں ہے؟ ہاں، بس یہ چیز پتہ جب چلے گا جب سامنے والے سے بات ہوگی، ہے نا. جب اگر وہ کتاب لکھتے ہیں، سنیے، اگر وہ کوئی کتاب لکھتے ہیں، ان کی کتاب پڑھیں گے، وہ اگر وہ چلے گئے ہیں 400 500 200 300 سال پہلے اگر وہ چلے گئے تو ثبوت ہم کو ان کی کتابوں سے ملے گا. ٹھیک ہے، اگر اس دور میں ہے تو ان سے جب تک بات نہیں ہوگی، رابطہ نہیں ہوگا تو پھر پتہ نہیں چلے گا. ہاں، وہی تو میرا کہنے کا مطلب ہے، پتہ کیسے چلے گا اس کے من میں کیا ہے. ہاں، پتہ کیسے چلے گا؟ جب ان سے ہم بات کریں گے، ہے نا، جب پتہ چلے گا. اب جیسے کہ میں نے مثال کے طور پر بتایا تھا کہ وہ جب تک وہ امام صاحب ہم کو بتائیں گے نہیں، آپ بتائیں گے نہیں، اگر مسجد کے امام آپ ہیں اور آپ نے بغیر وضو نماز پڑھ دی، جب تک آپ بتائیں گے نہیں کہ بھائی میرے وضو نہیں تھا میں نے نماز پڑھا دی، ٹھیک ہے نا، تو تب تک تو یہی سمجھیں گے سب کہ چلیے امام صاحب کی تو نماز ہو گئی، ہماری بھی ہو گئی، وضو ہوگا، کوئی سوچے گا ہی نہیں، ہے نا. لیکن جب آپ بیان کرتے ہیں کہ میرا وضو نہیں تھا تو سارے پھر تو ان کو نماز پڑھنی پڑے گی. جیسے جتنے بھی فرقے چل رہے ہیں، جتنے بھی فرقے ہو چکے ہیں، جتنے بھی فرقے ہو چکے ہیں، جتنے بھی اپن مسلمان ہیں، جتنے بھی ہیں سارے مسلمان ہیں، یہ سب کہتے ہیں کہ نہ تو کلام پاک بنا وضو کے پڑھ سکتے. بھائی قرآن شریف جو پڑھیں گے بنا وضو کے نہیں پڑھ سکتے. قرآن نماز بنا وضو کے پڑھ نہیں سکتے. ہاں، صحیح ہے. اور جب تک غسل نہیں ہوگا آدمی پاک نہیں ہوگا. ہاں، صحیح ہے. یہ تو پوری دنیا جانتی ہے اس بات کو. ہاں، بس بالکل نہیں آسان بات ہے. جب ہم جسم کی پاکیزگی کے لیے، ٹھیک ہے نا، نماز کے لیے جسم کی پاکیزگی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو نماز قائم کرنے کے لیے ایمان کا مکمل ہونا ضروری ہے کہ نہیں؟ آپ بتائیے. آپ نے بات کہی، بڑی اچھی بات کہی آپ نے. اور ایک بات اور میں بتا دیتا ہوں، جیسے تبلیغی جماعت کے بارے میں بھی آپ نے کہی تھی، تو تبلیغی جماعت کے جو فاؤنڈر رہے ہیں، پہلے کے ان کے اکابرین رہے، انہوں نے خود بغیر وضو نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے. نہیں، یہ تو میں نے سنا نہیں ہے. اگر آپ نے سنا نہیں؟ آپ نے سنا نہیں ہے؟ میں بتا دیتا ہوں، میں کتاب آپ کو بھیج دیتا ہوں، وہ بھی اوریجنل کتاب کے حوالے میں بھیج دیتا ہوں، اور آپ اجازت دے تو میں پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں اور حوالے بھی میں آپ کو بھیج دیتا ہوں. اب بتائیے، جو شخص بغیر وضو نماز پڑھنے کی اجازت دے دے، ٹھیک ہے نا حضرت، تو کیا اس کی اپنی نماز ہوگی کیا؟ مجھے اور شراب بھی پینے کی، سنیے، اور اس سے آگے بڑھ کے بغیر وضو سے چھوڑی، اس نے شراب بھی پینے کی اجازت دی ہے. آپ بتائیے، میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں، یہ کتاب میرے پاس اوریجنل موجود ہے. اگر آپ کہیں میں آپ میری بات سنیے ایک سیکنڈ. جی فرمائیے، کوئی دقت نہیں. جو شخص نشہ کرتا ہو کسی چیز کا بھی، اس کے منہ سے بدبو ہے، نہ تو اس کی نماز ہو سکتی، نہ اس کا غسل ہو سکتا ڈھنگ سے. ہاں، وہ یہ بات آپ نے کہی حضرت، بالکل صحیح بات کہی
ٹھیک ہے نا. ہاں. یہ بات اپنے کہی نہ تو اس کی نماز ہے نہ تو اس کا روزہ ہے, لیکن جو بغیر وضو نماز پڑھنے کی اجازت دے اور شراب بھی پینے کی اجازت دے, کیا وہ قرآن اور حدیث کے خلاف نہیں بیان کر رہا ہے؟ قرآن کا انکار نہیں کر رہا؟ وہ تو پورا خلاف ہے. خلاف ہے تو کافر ہو گئے نا قرآن کی آیت کرنے پر. یعنی کہ وہ تو گمراہ والی بات ہو گئی. ہاں, جیسے کہ قرآن میں 7ویں پارے میں نا سورہ الاعراف میں آیت نمبر 91 میں کہ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والاجسام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون, ہے نا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو شراب اور جوع کے قریب بھی مت جاؤ, یہ شیطانی کام ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے دور فرمایا. لیکن اگر کوئی بندہ اٹھ کے کہے کہ نہیں تم شراب بھی پی لو اور نماز بھی پڑھو اور بغیر وضو نماز پڑھ لو, تو کیا اس آیت کا منکر نہیں؟ نہیں, وہ تو غلط ہے نا, سارا ہی غلط ہے. تو کافر ہے نا ایسا قرآن کے خلاف بیان کرنے والا. کلام اللہ کا انکار کر رہا ہے نا, وہ تو پوری آیت کا انکار کر رہا ہے. گھر پہ تو چھوڑیے, یہ تو متفقہ عقیدہ ہے ہمارا اور آپ کا موقف ہے کہ اگر قرآن کا ایک حرف کا بھی انکار کرتا ہے تو کافر ہے. میں بھی انکار کروں تو میں بھی کافر ہوں, ہے نا. بالکل صحیح ہے. اب میں جانتا ہوں, جی فرمائیے. میں تو سر ان پڑھ آدمی بالکل انگوٹھا ٹیکنے والا انسان ہوں. ہاں تو میں حوالہ, کیا نام بتایا تھا بھائی؟ جی کیا نام بتایا آپ نے؟ میرا نام ہے شمیم احمد. شمیم احمد. اب دیکھیے میں آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں, کوئی مسئلہ نہیں, آپ علم حاصل کریں اور میں حوالہ آپ کو واٹس ایپ پہ بھیجوں گا نا. آپ پڑھے لکھے نہیں, کوئی اپنے عالم اور اپنے جماعت کے امیر صاحب کو دکھائیے گا, میں عبارت پڑھ کے سناتا ہوں, ٹھیک ہے نا. آپ ان کو دکھائیے گا کہ جو چیز میں نے بیان کیا کیا وہ صحیح ہے یا غلط ہے, ٹھیک ہے نا. میں اوریجنل کتاب کا ٹپا بھیجتا ہوں. ایک سوال. ہاں سوال کریے, لیکن عبارت سن لیجیے, سوال کریے نا, کوئی دقت نہیں, ٹھیک ہے. ایک سیکنڈ بس. جی فرمائیے. جیسے میں کبھی نماز پڑھنے نہیں گیا, جیسے نہ میں نے کبھی نماز پڑھی, مجھے کلمہ یا کلمہ یاد ہے بس, اور کلمے کے علاوہ مجھے پتہ نہیں اس نماز میں کون سی صورت پڑھنی چاہیے, کیسے کرنا چاہیے, چلو مجھے بھی آ گیا. اب میں ساری زندگی اگر امام صاحب کے پیچھے ساری زندگی نماز پڑھتا رہوں, ٹھیک ہے نا سر, اور میں نماز پڑھتا ہوں جب تک میری زندگی میں نماز پڑھتا رہوں, اور مجھے آتا کچھ نہیں ہے, تو مجھے یہ بتائیے کہ میں سیکھوں گا کیسے اس نماز کو, کیونکہ مجھے بتانے والا کوئی ہے نہیں, کیونکہ امام تو کہیں بتاتے نہیں ہے. کہیں بھی چلے جاؤ, کوئی بھی مسجد میں چلے جاؤ, امام کبھی نہیں بتائے گا کہ تو نماز کیسے پڑھا, تو نے کیا پڑھا کیا نہیں پڑھا, کچھ سیکھ لے کچھ سیکھ کیسے پڑھی جاتی ہے. گنہگار ہے وہ بہت بڑا گنہگار ہے. اگر وہ امام صاحب اگر مسجد میں بیان نہیں کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ بہت بڑے گنہگار ہے. وہ اللہ رسول کے یہاں جواب دیں گے وہ, ٹھیک ہے. کیونکہ آپ کو اگر ذمہ داری دے گئی, آپ کی رسپانسبلٹی ہے نماز پڑھانے کی, تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ نماز کے بارے میں بات بتانے کی بھی, نماز کے تعلق سے اور وضو کے تعلق سے وہ باتیں بیان کرنے کی آپ کا حق ہے. جمعہ کے دن اگر 1 گھنٹہ بیان ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, تو اس کا حق بنتا ہے کہ وہ بیان کرے. اگر نہیں بیان کرتا تو وہ گنہگار ہے, کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے, بلغوا انی آیا, پہنچا دو اگر تم میری بات جانتے تو. جی میں آپ سے یہی سننا چاہتا اگر سے سن لیجیے, چلتا چلتے کام کرنے والے انسان ہے نا, کبھی کام کر رہے مان لو مسجد ملتی ہے اور جمعہ کا دن ہے, اگر ہم باہر ہیں اگر 5 گھنٹے نماز پڑھی جمعے کی, میں نے کبھی ان کو یہ بیان کرتے ہوئے نہیں سنا. نہ تو بریلی والے کی مسجد میں بیان ہوتا ہے اس چیز کا کہ بھائی نماز میں ضرورت پڑ جائے گی, اچھا جی, اور نہ غسل کا بتاتے نہ وضو کا بتاتے. کرنا چاہیے, بیان کرنا ہی چاہیے, بیان تو ان کو کرنا ہی چاہیے. جی اب ہو گئی بات, میں نے بتایا تھا کہ ان کو بیان کرنا ہی چاہیے. اور ایک بات اور, میں وہ حوالے کے تعلق سے میں بتا دیتا ہوں, سن لیجیے. ہلو شمیم صاحب سنیے, دیکھیں آپ جیسے میں نے بتایا تھا بغیر وضو کے نماز پڑھنے کی اجازت کے تعلق سے تشک رسول خلیل میں صفحہ نمبر 119 میں پوری عبارت سناتا, سنیے گا. جی ہاں, کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ جلال آباد میں شاملی سے گزر ہوا, ٹھیک ہے. ایک مسجد ویران پڑی تھی, وہاں نماز کے لیے تشریف لے کر گئے اور پانی کھینچا, وضو کیا, مسجد میں جھاڑو دی. بعد میں ایک شخص نے پوچھا کہ یہاں کوئی نمازی نہیں ہے کیا, تو اس نے کہا جی خان صاحب مکان میں ہے جو شرابی بھی ہیں اور انڈے باز بھی ہیں, ٹھیک ہے. اگر وہ نماز پڑھنے لگے تو
دو چار نمازی ہو جائیں گے. تو آپ نے خان صاحب کے پاس تشریف لے گئے تو رنڈی اس کے پاس بیٹھی ہوئی تھی اور نشے میں دھت تھے, نشے میں وہ مست تھے. تو آپ نے خان صاحب سے فرمایا بھائی خان صاحب آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے, نماز پڑھ لیا کرو. تو دو چار آدمی جمع ہو جائیں گے, ٹھیک ہے, اور مسجد آباد ہو جائے گی. تو خان صاحب نے فرمایا کہ میرے سے وضو نہیں ہوتی اور نہ یہ بری عادت چھوٹتی ہے. تو آپ نے فرمایا بے وضو ہی نماز پڑھ لیا کرو اور شراب بھی پی لیا کرو. کیا کہتے ہیں کہ بے وضو ہی نماز پڑھ لیا کرو اور شراب بھی پی لیا کرو. اب بتائیے کہ شراب کو اگر کوئی شخص جائز کہے کہ شراب پی لیا کرو تو کھلا کافر ہے, وہ کافر ہے, کیونکہ شراب کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا. اور کوئی شخص کہے کہ نہیں تم پی لو, ٹھیک ہے, تو کافر ہے وہ تو سر وہ والی بات ہو گئی کہ غیر مسلم والی بات ہو گئی, غیر مسلم والی بات ہو گئی وہ تو. ہاں بغیر مسلم والی بات ہو گئی. وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ علماء دیوبند کا جو عقائد ہے وہ بالکل قرآن حدیث کے خلاف ہے. نماز تو قادیانی بھی پڑھتا ہے, وہ تھوڑی کہتا ہے کہ نماز نہیں پڑھنا ہے, وہ تھوڑی آپ کو منع کرتا ہے. وہ سب سے پہلے اپنے عقائد پر آپ کو لے کے آتا ہے. نماز کے لیے تو صرف آپ کو ایک بہانہ ہے, وہ لے کے جائے گا. وہ تو ایک زبردستی ہو گیا, مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اس کو خود بھی گنہگار ہو رہے ہیں اور اس کو بھی گنہگار کر رہے ہیں. ہاں بس وہی بات ہے. اور کوئی عام بندہ نہیں کہہ رہا کہ آپ شراب پی لیا کرو. مولوی ہے, پڑھا لکھا, اس کو معلوم ہے, ایک عالم ہے, اس کو معلوم ہے کہ شراب حرام ہے اور یہ جو زنا کرنا بالکل حرام ہے, ٹھیک ہے. اب بے وضو نماز پڑھنا نماز ہوگی, اس کو جو کہ یہ مسئلہ بتانا چاہیے تھا کہ آپ بغیر وضو نماز پڑھیں گے تو آپ کی نماز ہوگی نہیں. شراب پی, اگر آپ شراب پئیں گے تو شراب حرام ہے, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ بغیر وضو نماز پڑھ لیا کرو اور شراب بھی پی لیا کرو. تو یہ نماز کون سی نماز ہے آپ بھی بتائیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوگی نہیں, نماز تو ہو نہیں سکتی, بالکل نہیں ہوگی. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح فرمایا کہ سن لیجیے قرآن کیا سن لیجیے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, کیا فرمایا ہے کہ اگر تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب بھی مت جاؤ, ہے نا. جی قرآن کی ابھی مجھے آیت تھی ذہن میں بھول گیا. میں یہ آیت کا مفہوم میں بتا رہا ہوں کہ اگر تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب بھی مت جاؤ, ہے نا. اور کوئی بندہ کہہ رہا ہے کہ تم نشہ کر لو اور نماز پڑھ لو, تو یہ تو بالکل خلاف ہے نا, کئی ساری آیتوں کے خلاف ہے اور حدیث پاک کے بھی خلاف ہے نا. جی جی. تو یہی چیزیں ہم دکھاتے ہیں, اور کیا دکھائیں گے بتائیے. ہم تو نہیں کہتے, کبھی منع تو نہیں کرتے نماز پڑھ, ہم تو بھی اپنے لوگوں سے بھی کہتے ہیں بھائی چلو نماز پڑھ لو, چلو نماز پڑھنے چلو. گمراہی میں پڑے ہو بغیر نماز پڑھے, ہے نا. ہاں ہاں. نماز کا تو ہمارے اختلاف ہی نہیں. ہم تو کہتے ہیں بھائی آپ نماز پڑھیے, اچھی بات ہے, بالکل. نماز ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, اس سے بڑی کون بات ہوگی. نماز تو فرض عین ہے. نماز کا ذکر قرآن میں بار بار آیا. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کے لیے ترغیب دی نماز پڑھنے, ہے نا. جگہ جگہ قرآن میں ہے واقعی مصطلحات, ہے نا, بات الزکات, جگہ جگہ قرآن میں ہے الگ الگ حکم, ہے نا. بالکل ہے. تو باتیں یہ بتانے کی شمیم بھائی کہ مطلب میں جو چیزیں دکھاتا ہوں تو بس آپ کے اکابرین کی جو چیزیں ہیں وہ چیز دکھاتا ہوں. جیسے کہ میں نے ایک حوالے دکھا, میں بہت سارے حوالے دکھا سکتا ہوں, ٹھیک ہے نا. چونکہ اگر آپ وہ تو سمجھنے وقت پر بات ہے. جی میں نے بتایا, آپ پورا پڑھ کے سنایا, آپ سمجھ گئے نا. ہاں وہ تو سمجھنے کے اوپر بات ہے کہ آدمی کیا سمجھے کیا نہیں سمجھے. ہاں جیسے میں نے موٹی موٹی بات پڑھ کے سنائی تھی, جو باتیں تھی, تو اگر کوئی نہیں پڑھا لکھا ہوگا وہ بھی سمجھ جائے گا. آپ کے علاوہ اگر کوئی نہیں پڑھا لکھا ہوگا وہ بھی سمجھ جائے گا کہ بھائی یہ غلط کہہ رہے ہیں, ہے نا. میں کہتا ہوں شمیم بھائی, کہاں سے بات کر رہے ہو صاحب؟ سے بات کر رہا ہوں. اچھا, میں کہہ رہا ہوں نا کہ اگر آپ کے کوئی عالم صاحب ہو یا جماعت کے امیر صاحب ہو تو ان سے بات کرائیں گے نا کبھی وقت ملے تو, ہے نا. تو پھر آپ کو بھی بہت سارے آپ کہاں سے بول رہے ہو سر؟ میں گجرات سورت سے بات کر رہا ہوں. اچھا, گجرات سورت سے بات کر رہے ہو. جی میں کہہ رہا ہوں اگر آپ کے کوئی عالم صاحب ہو, مفتی صاحب ہو, ٹھیک ہے نا, جی ان سے بات کرائیں گے. ہو سکتا ہے لوگ کہہ دیں کہ بھائی وہ پڑھے لکھے نہیں تھے, آپ ان کو بیوقوف بنا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, ایسا کہہ سکتے ہیں لوگ, ہے نا. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی آپ کو عالم صاحب ہو, مفتی صاحب ہو, تو اگر وقت ملے نا کبھی بھی تو ان سے مجھے رابطہ کرائیے گا. جیسے آپ مجھ سے بات کر رہے تھے وہ بھی مجھ سے بات کر لیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہ ہی میں نے آپ سے کوئی بدتمیزی کی, نہیں آپ نے کی. ماشاء اللہ بڑی اچھی بات کی ہے آپ نے, ہے نا. کیسی بات کر رہے ہو آپ؟ جی اپنے اندر تو الفاظ ایسے ہیں کہ سامنے والا بھی انشاءاللہ کہ یہ کہے گا کہ آپ کوئی بات ہی ایسی نہیں کر رہے کہ آپ کسی کو برا لگے. جی اخلاق ہی ایسا ہونا چاہیے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
نے جو تعلیم دی ہے، صحابہ کرام نے جو تعلیم دی ہے، اخلاقی ویسے اچھے رہنا چاہیے تاکہ لوگ آپ کی بات میں آئے اور آپ کو سننے کے لیے پریشان ہو کہ آپ کو سن لیں، بار بار سنیں کہ بھائی یہ صاحب بہت اچھی بات کرتے ہیں، میں ان کی بات سنوں گا، ہے نا؟ اچھی بات کرتے ہیں، یہی باتیں میں کروں. اگر آپ کے کوئی عالم صاحب، مفتی صاحب ہو تو ان سے رابطہ کرائیے گا ضرور، انشاءاللہ میں ان سے بات کروں گا. ٹھیک ہے تمیم بھائی؟ جی چلے ٹھیک ہے، پھر بات ہوگی انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا، میں تھوڑا کام پہ جا رہا ہوں. مجھے واٹس اپ کر دینا. جی میں ابھی کر دیتا ہوں. آپ کا نام سیو کر لیتا ہوں، تمیم بھائی، ہے نا؟ ٹھیک ہے. چلیں انشاءاللہ ابھی میں بھیج دیتا ہوں. ٹھیک ہے، السلام علیکم.